रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, जहाँ तक मसला फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, इस पर ज़ाहिर है ये अब तकरीबन 1.5 साल होने को आ गया है। इस मौजू पर यहाँ पे भी और दूसरी जगहों पे भी इस दौरान, यानी इस 1.5 साल के दौरान बहुत से मेरे ख़िताबात हुए हैं, जिसमें इसका तारीख़ी पस मंज़र, मसले की नौइयत, इसका मुस्तक़बिल, इस पर मेरी हद तक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और अच्छे खासे इल्मी हलकों से उसकी तस्वीब भी हुई है, सताइश भी हुई है। बल्कि बहुत से इश्कालात जैसे लोगों ने खड़े कर दिए थे। किसी ने कहा कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये तो ज़मीन पर है ही नहीं, उस वक्त तो इसका वजूद ही नहीं था, उस वक्त कोई ऐसा घर मौजूद ही नहीं था जब कुरान मजीद नाजिल हुआ। बैतुल मक़दस से मतलब क्या है, क़िबला अव्वल कौन सा है, फिर ये अर्ज़ मुक़द्दस तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अज़रूए कुरान लिख दी थी, उनकी हो गई। ये इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्कालात हैं, इनके जवाबात इस दौरान जो भी हमारी गुफ्तगू हुई हैं उनमें मैं दे चुका हूँ। मैं इस वक्त उनका इयादा नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो ज़्यादा अहम हैं जो इस वक्त बयान करनी है। ज़िक्र उनका मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को तिश्नगी महसूस हो कि इस गुफ्तगू में वो बातें नहीं आईं तो वो पहले से मौजूद हैं, वो हवाले के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इस मौजू की तरफ आने से पहले कुछ बुनियादी बातें उनकी तज़कीर करना चाहता हूँ। मुझे ये खौफ है कि अच्छे खासे अहले इल्म के यहाँ भी इन बातों से इस वक्त गफलत बरती जा रही है। मैं एक एक लफ्ज़ सोच समझ के अदा कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें दोबारा हम ताज़ा कर लें कम अज़ कम, कि अगर किसी के शऊर पर नहीं है इस वक्त है तो शऊर में उतर गए। मैं ये तो नहीं कहता कि कोई गाफिल होने का मतलब ये है कि उसे जाहिल है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तज़कीर न होने की वजह से चीज़ें शऊर की सतह से ओझल हो जाती हैं, उन्हें ताज़ा करते रहने की ज़रूरत होती है। तज़किरा जो है और तज़कीर जो है इसीलिए ज़रूरी है। तो मैं पहले कुछ तज़कीर करना चाहता हूँ, वो चीज़ें आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम इस बात को समझें, यकीन करें इसका, और अपने आप को यकीन दिलाएं इस बात का कि ये कायनात खुद नहीं बनी है, अल्लाह ने बनाई है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस कायनात में अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है उसमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। जैसे मैंने आयत एक आपके सामने तलावत की है, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम की बड़ी इज़्ज़त की है, बड़ी तकरीम की है, उसकी बड़ा मकाम दिया उसे। व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और हम उसे उठाए फिरते हैं खुश्की में भी और समंदर में भी। हमने वो कवानीन बना दिए कि इसके लिए चलत फिरत यहाँ पे मुमकिन हो गई। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और इसे हमने पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया है। कितनी मखलूक है बहुत गंदी चीज़ें खाती हैं, खबीस चीज़ें खाती हैं। इंसान को खबीस चीज़ों से नफ़रत है, उसकी तबीयत उनसे इबा करती है और वो अच्छी पाकीज़ा चीज़ें खाना पसंद करता है। और वो ज़ाहिर है हमने ज़मीन के अंदर कसीर तादाद में उसके लिए रखी हैं जिसमें से वो खाता है। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम, इस बनी आदम को हमने फजीलत दी है, अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, जो कसीर हमने मखलूक पैदा की है उसके ऊपर जैसे फजीलत दी जाती है, यानी फिल वाक़ई फजीलत दी है। और उसका मज़र क्या है? उसका मज़र यह है कि अल्लाह की मखलूक में जो सबसे ज़्यादा तैयब नूरानी मखलूक है, फ़रिश्ते, जिनके यहाँ बुराई का कोई शायबा ही नहीं है, जो उन्हें बुराई का पता ही नहीं वो क्या होती है, बुराई कर ही नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर कादिर ही नहीं है, सिर्फ नेक ही नेक हैं। उनको भी हुक्म दिया कि इस इंसान को सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, तो जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू, तो सब ने सजदा किया। बाज़ जगहों पे आता है कुल्लुहुम अजमाऊन, कुल के कुल ने, सब ने जमा होकर सब ने सजदा किया। एक इबलीस ने इनकार किया, इल्ला इबलीस। फिर बताया कि वो फरिश्ता नहीं था, काना मिनल जिन, वो जिन्नों में से था। फफसका अन अम्रि रब्बी, तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की।
باقی تمام فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ انسان ہے۔ اس کی تذکیر میں نے آپ کو کیوں کرائی؟ ہم مسلمان ہیں، پڑوس میں ہمارے ہندو بستے ہیں، جن کے ہاتھوں اس وقت مسلمانوں کی تکہ بوٹی ہو رہی ہے، وہ بھی وہی انسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو فرشتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو یہ اختیار اس کو دینے لگا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو جو خون ریزی کر رہے ہیں وہ بھی وہی انسان ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اوریجنلی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بلند پر فائز کیا تھا، یہ سارے کے سارے مغرب کے ہوں یا مشرق کے ہوں، سب انسان ہیں۔ اور ان انسانوں کے اندر رجحان یا ٹینڈنسی اس ظلم کی، اس جو بھی آپ اسے کہیں درندگی، اس کی ٹینڈنسی موجود تھی، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ کام کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر تھوڑی عرصے میں قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہو گیا، فرشتوں کی بات جو ہے نا ایک درجے میں پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس حوالے سے اس پورے واقعے کو سورہ مائدہ میں نقل کر کے فرمایا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، یہ وہ وجہ تھی، یہ وہ سبب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ وہ جو بھی قصاص کا احکام ہے وہ آ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے، شریعت دی، یہ اس لیے دی کہ انسان اس ظلم کی طرف جس کا کہ رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے نہ جائے، اس شریعت کے تابع رہ کے اس توازن کو برقرار رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ سورہ رحمان کی جو پہلے رکوع کی آیات ہیں، اس میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سطح پہ توازن رکھا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو اس نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کا ایک توازن بھی رکھا ہے، کشش ثقل کا ایک نظام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی تھوڑی بہت عدم توازن ہو جائے، کتنا بڑا فساد کھڑا ہو جائے۔ یعنی سورج چاند میں دھنس جائے یا چاند سورج میں دھنس جائے اور زمین پتہ نہیں کس میں کہاں گھس جائے، یہ پورے اجرام سماویہ آپس میں ٹکرا جائیں، اگر وہ توازن بگڑ جائے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا بڑا نازک کام ہے، بڑا نازک توازن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس سے سبق حاصل کرو، ایک میزان تمہاری بھی ہے، فساد کی طرف نہ جاؤ، اس میزان کو قائم رکھو۔ اگر تم نے اس میزان میں طغیانی کی، فساد پیدا کر دو گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ میزان کے اندر اگر رہیں گے، جو توازن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس توازن کی سطح پہ رہیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس توازن کو بگاڑیں گے تو وہ توازن کو قائم رکھے گا۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے بار بار مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں اور انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلاً اب آپ اس آیت کو دیکھیں، جب جالوت اور طالوت کا ایک ٹکراؤ ہوا اور داؤد علیہ السلام نے آ کے جالوت کا قصہ تمام کر دیا، وَقَتَلَ داؤد و جالوت، اس کے بعد آگے جو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، ہٹا نہ دے، قتل نہ کرا دے ان کے ہاتھوں نے، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ جیسے کائنات میں فساد پیدا ہو جائے اگر کشش ثقل کا نظام بگڑ جائے، انسانوں میں اگر ظلم و ستم جاری ہو جائے اور حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، وہ جو بھی ریڈ لائن ہے جو اللہ نے کھینچی ہوئی ہے اس سے جب گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو ظالم ہوں، جو فسادی ہوں، جنہوں نے اس توازن کو بگاڑا ہو۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، جس سنت کے تحت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کرایا۔ اب اسی کو میں چاہتا ہوں ذرا اور کھل کے آپ سمجھیں تاریخ کے تناظر میں، جو قرآن نے تاریخ بیان کی ہے اس تاریخ کے تناظر میں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے اونچے ستونوں والے تھے، یعنی جن کی بلڈنگیں بہت عالی شان تھیں، یا وہ خود بھی بہت بڑے جثے والے تھے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کی مثال تاریخ انسانی میں جو آباد شہر ہیں ان جیسے لوگ اور کوئی نہیں گزرے، بہت طاقتور لوگ تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا
کہ جو پہاڑوں کو چٹانیں تراش کر کے اپنے لیے محلات بناتے تھے، رہنے کی جگہ بناتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جو فوجوں والا تھا، بہت طاقتور فرعون، اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیوں کیا جو کیا، یعنی جو کیا وہ کیا کیا. قوم عاد پر اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سب کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا، جس شے سے بھی گزری اس کو مسمار کر دیا، تے و بالا کر دیا. سمود پر ایک چنگاڑ بھیجی، سب اپنے گھروں میں جو ہے اوندے پڑے رہ گئے. اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، یا سمندر میں غرق کر، پانی میں غرق کر دیا. کہیں کیوں کیا؟ باقیوں کو جینے دیا، ان کو کیوں مار دیا؟ جرم کیا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو شہر تھے ان میں سرکشی کی، طغیانی کی، جیسے پانی طغیانی پہ آ جاتا ہے. ان کی جو حدود اللہ نے مقرر کی تھی ان سے باہر آ گئے تھے، تجاوز کر گئے تھے. یعنی وہ اعتدال، وہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے، جو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا ریڈ زون ہے، جب وہاں پہ تو پھر جو ہے اللہ ایکشن لیتا ہے. وہ آگے دیکھیں الفاظ کیسے ہیں. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ان شہروں کو انہوں نے بگاڑ سے اور فساد سے بھر دیا تھا، عدم توازن قائم کر دیا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب. اب یہ مرصاد کا ترجمہ کیا کروں میں؟ گھات لگا کے بیٹھا ہے، نشانہ لے کے بیٹھا ہے. یا پچھلے دنوں ایک ہمارے ہاں محاورہ استعمال ہو گیا تھا کہ شست پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس توازن سے، اس ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرے، توازن کو بگاڑے گا، وہ لہجے میں ختم کر دیا جائے گا، باقی نہیں چھوڑا جائے گا، تاکہ یہ زمین کا توازن برقرار رکھا جائے. اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رکھی ہے نا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اس کی ایک شان جس کا اظہار فرعون کے معاملے میں ہوا، ساری تفصیلات یہ جتنی قوموں کا ذکر ہے قرآن نے بیان کی ہے، میں اوائڈ کر رہا ہوں، صرف ایک تفصیل آپ کے سامنے، وہ بھی مختصر ترین الفاظ جو قرآن نے جہاں پہ اسے بیان کیا وہ رکھ رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے، اسے سمجھایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ ساری بات کر کے نا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون نے نہیں مانا، اور فرعون نے ایک بات ٹھانی، سوچی. اب وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حد اعتدال کیسے کراس ہوتی ہے. فَأَرَادَ، اس نے ارادہ کیا. کس نے؟ فرعون نے. کیا ارادہ کیا؟ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا بیج زمین سے ختم کر دے، انہیں زمین میں ڈگمگا دے، یعنی یہ کہ ان کی حیثیت کو ختم کر دے، ان کو، یعنی یہ جسے آج ہم کہتے ہیں نا، یہ گویا اس کی نظر میں شرپسند تھے، اور وہ آپریشن رد الفساد ان کے خلاف کر رہا تھا. اور انہوں نے کہا میں نے ایک دانہ ان کا نہیں چھوڑنا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، ارادہ اس نے کیا ان کو ختم کرنے کا، اور ہوا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، یہ تو بچا لیے میں نے معجزاتی طور پر، سمندر پھاڑ کر پار کر دیے، اور اس کو اور اس کے تمام لشکروں کو میں نے زمین اس پانی کے اندر غرق کر دیا. یعنی اللہ کا عذاب اس طور پر آیا، وہ توازن تاکہ نہ بگڑے، فساد نہیں ہونے دیتا. وہ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے فساد کرے گا، ٹھیک ہے یہ فساد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھت رکھ دی ہے کہ یہاں تک چلیں فساد گوارا کیا جائے گا، برداشت کیا جائے گا. اس لمٹ سے جب کراس کرے گا تو نہیں. ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی وہ حد اعتدال کراس ہوتی ہے فائر آتا ہے، وہ نشانے پہ رکھ لیتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، وہ نظر نہیں آتے، ہاں ان کے گھر نظر آتے ہیں، جو محلات تعمیر کیے تھے، بلڈنگیں بنائی تھی، وہ نظر آتی ہیں، وہ نظر نہیں آتے. یہ میں نے تھوڑی سی تذکیر آپ کو کرانی کیوں ضروری سمجھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ باتیں میں نے نہیں دیکھی. آج کل جتنے بھی حالات زیر بحث آتے ہیں نا، یہ نہیں نظر آئیں، مجھے کمی محسوس ہوئی، میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا اور ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ خدا را ان باتوں کو نہ بھولیں.
ہمارا خدا یہ کائنات بنا کر لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، وہ رب العالمین ہے. وہ مظلوموں کو، کمزوروں کو ان کی رکھوالا ہے. رب کیسے ہوا اگر وہ ان کی رکھوالی نہ کر سکے؟ تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ہمیں دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارا رب اس کائنات کو بنانے کے بعد، اس اشرف المخلوق انسان کو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ گھات لگا کے بیٹھا ہے. کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف. کس کے خلاف؟ فسادیوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ جو اللہ کی ان حدود کو پامال کر کے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیں، ان کے خلاف گھات لگا کے بیٹھا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہراؤں گا. عام طور پہ میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن میں جان بوجھ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں کہ خدا را اس بات کو پلے سے باندھ لیں، یہ عقیدے کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا خدا لا تعلق نہیں ہے. اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا. کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کر سکے، اچھا کام یا برا کام. یہ تو ہو گئی جی دوسری بات. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی اولاد کو زمین کے اندر بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے. دوسری بات کیا تھی؟ کہ وہ فضیلت دینے کے بعد وہ جو ظالم لوگ اسے اس فضیلت سے گرانا چاہتے ہیں اور حیوان بنانا چاہتے ہیں اسے، وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اب آئیں تیسری بات کی طرف. یہ جو فضیلت ہے بنی آدم کے لیے، اس فضیلت میں سے ایک اور اضافی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو دی ہے. دیکھیں نا، فرشتے بھی سارے برابر تو نہیں ہے نا. جو مقام جبریل علیہ السلام کا ہے وہ دیگر فرشتوں کا تو نہیں نا. اسی طرح انسان کی فضیلت، ایک اس کی فضیلت ہے بحیثیت مجموعی، ایک فضیلت ہے اس کے خاص لوگوں کی فضیلت. اب انسانوں میں جو انبیاء ہیں ان کا مقام باقی انسانوں سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ ان کی فضیلت باقیوں سے اونچی ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ نے نبی بھیجے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے. اب جن کو اس منصب پر فائز کرتا ہے وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں. اور وہ لوگوں میں سے سب سے اونچے مقام پر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ خاص فضیلت کے حامل لوگ ہیں. اور ان خاص فضیلت کے حامل لوگوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے. اور ان انبیاء میں سب سے اونچا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اب ہم یوں سمجھ لیں، انسانوں کو فضیلت دی، ان میں سب سے بڑی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. پھر باقی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر کوئی خاص معاملات میں فضیلت دی ہوئی ہے. جو کلی فضیلت ہے وہ تو محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض معاملات میں کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے، اب جو سلیمان علیہ السلام کو فضیلت دی ہے وہ خاص، جو پرندوں کی بولی سمجھنا انہیں سکھا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ خاص فضیلت ہو گئی. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ امتوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے. اب ایک پوری جماعت کو دیکھیں، ایک انبیاء ہیں لیکن ایک پوری نسل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہیں تو خاصی فضیلت دے دی. اور پھر ان کے بارے میں جب یہ کہا کہ اب اس فضیلت سے تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فضیلت ختم، اس کی جگہ پہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے. تو اس کے بعد وہ فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جیسے ان کو ہم نے فضیلت دی تھی، ایسے اے مسلمانوں، اے محمد الرسول اللہ کے نام لیواؤ، وہ فضیلت ہم نے تمہیں دے دی ہے. امت وسط بنا دیا ہے، درمیانی کڑی بنا دیا ہے، تاکہ تم سارے لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ نے فضیلت تمام انسانوں کو دی تھی، ان میں سے جن کو اللہ کو اضافی فضیلت دیتا ہے ان کے اوپر اضافی ذمہ داری بھی لگاتا ہے.
اللہ نے اگر انبیاء کو فضیلت اضافی دی تو ان کے ذمہ کام کتنا مشکل لگایا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. تو جو فضیلت عظیم دی تو کام بھی عظیم سونپ دیا، ڈیوٹی بھی عظیم دے دی. تو گویا وہ کمپنسیشن باقیوں کی ہو گئی. کوئی آدمی کہے اللہ تو نے مجھے کیوں محروم رکھا، تو جس کو میں نے وہ اضافی فضیلت دی، اضافی مقام دیا، اضافی مرتبہ دیا، اس سے کام بھی تو اضافی لیا. تم پتھر کھا سکتے تھے طائف میں؟ یتیم پیدا ہونا تمہیں گوارا تھا؟ سفر کی حالت میں 6 سال کی عمر میں ماں سے جدا ہونا، وہ تمہارے سے ماں جدا ہو جائے، یہ برداشت کر سکتے تھے تم؟ تو جگرا بھی تھا نا، کام بھی تو لیا ویسا، تم نہیں کر سکتے تھے؟ تو پھر فضیلت بھی ویسی دے دی. 23 سالوں میں جو کام کر گئے لوگوں سے نسلوں میں نہیں ہوتا. تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب اضافی فضیلت دی تو اضافی ذمہ داری بھی دی. وہ اضافی ذمہ داری کیا تھی جو ہمارے ذمن میں آ کے بیان کی کہ ان کو تو انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اب میں نے تمہیں وہ مقام دے دیا ہے، اب وہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بننا. یہ لوگوں کے اوپر گواہ بننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بالکل سادہ سا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آسانی سے سمجھ میں آنے والا، کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، کوئی یہ کہے اللہ مجھے نہیں پتا تھا. وہ رب ہے نا، محبت کرنے والا رب ہے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، غیر شعور نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے. تو اس دنیا میں اسے سمجھا دو کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے. رسولاً مبشرین و منذرین، رسول آئے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے جبکہ رسول آ چکے ہوں. تو رسول اب ہم مانتے ہیں خاتم النبیین کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی رسالت جاری ہے کہ نہیں قیامت تک کے لیے؟ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، حضور کی رسالت جاری رہے گی. تو یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو حضور پر عائد ہوتی تھی، ان کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ حضور کے امتی ادا کریں گے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یاد آ گیا سارا. یہ ذمہ داری اس امت کی لگی، اس لیے یہ خیر امت قرار پائی، اس لیے یہ امت وسط قرار پائی. وہ جو فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، وہ فضیلت اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. یہ تیسرا نقطہ ہے جی، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اپنا مقام، اپنی خودی پہچان اور غافل افغان، اور اے امت اپنا مقام پہچان. وہ ذمہ داری یہ ہے، جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اب اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو بس یہاں تک ذہن میں رکھیں، پھر میں ادھر واپس آؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے دنیا ہے، اس دنیا کی طرف جو ہے نا اس کا ایک جائزہ ہم لے لیں. ایک دنیا آج ہے، اور آج کے نوجوان اسی دنیا سے واقف ہیں، اپنے ماضی کو بھی نہیں جانتے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو آج دنیا ہمارے سامنے ہے، یہ آج کی دنیا نہیں ہے، یہ 400 سال کی دنیا ہے. اگر آپ اسے رات سے تعبیر کریں، یہ ہماری رات ہے، تو یہ 400 سال کی رات ہے. یہ کوئی اس صدی کی رات نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تقریباً 1492 میں ہمارے ہاتھ سے سپین نکلا ہے، ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. پھر ہم سنبھل نہیں سکے، پھر ہم بگڑتے ہی چلے گئے، بگاڑ ہی آتا گیا. ایک وقت تو وہ آیا کہ جب ہمارے ہاتھ سے تمام ممالک نکل گئے تھے. مقامات مقدسہ بھی سلطنت برطانیہ کے رحم و کرم پر تھے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے انتظام میں دے دیے، وگرنہ یہ کہ ہمارا تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبضہ باقی نہیں رہا تھا. بیت المقدس بھی وہ تو بعد میں ہم سے چھنا، کم از کم برطانوی تو نہیں دے کے گئے تھے یہودیوں کو. تو یہ ذرا آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ جو ہمارا ڈاؤن فال ہے، اس کی 400 سال کی تاریخ ہے. میں چند اشارے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، وہ ساری تاریخ میں نہیں دہرا سکتا، پچھلے دنوں میں دہراتا رہا ہوں، اس وقت نہیں دہرا سکتا. میں کہہ رہا ہوں تذکیر کرا رہا ہوں، تو اشارے دے رہا ہوں، اور میں اس کے لیے حالیس کے اشعار جو ہے نا وہ مستعار لے رہا ہوں، وہ اشارے دینے کے لیے. کم از کم 100 سال پہلے کی شخصیت، 100 سال سے زیادہ کے پہلے کی شخصیت ہیں.
اور وہ اس وقت کے جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو یہ اگر اس وقت یہ صورتحال تھی تو آج اس سے کیا مختلف ہے؟ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اب یہ بات ہو گئی ہے کہ اس وقت چلیں کوئی حالی تھا جو رو لیتا تھا اور جذبات کی جو ہے نا ترجمانی کر دیتا تھا، اب ہماری محرومی اس درجے میں ہے کہ کوئی ہمارے جذبات کی عکاسی کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں رلانے والا بھی نہیں رہا۔ ہمارے دل میں جو طوفان ہے اس کو کوئی زبان دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے جذبات کی ترجمانی کہیں سے نہیں ہو پا رہی جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو دل کے اندر کڑن ہے اس کا اظہار کوئی کرے تو کیسے کرے؟ تو بات اس سے آگے چلی گئی، اور احادیث کی بات کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے انہی نشستوں میں میں بڑی امید کی باتیں بھی کرتا رہا ہوں، اگرچہ کہ میں ساتھ یہ بات بھی کہتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بڑے اور مشکل حالات بھی آنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں کہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آنے والے ہیں، آگے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو سمجھانے کے لیے دنیا کا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے سامنے دنیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بہت سے دانشور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پر ایک پاگل سوار ہو گیا ہے۔ البتہ اس کو میں یوں کہوں گا کہ ایک دفعہ ایک بات پڑھی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تورات کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ایک وحشی درندہ ہوگا جو تباہی، وہی فساد اور تباہی ہو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، درندہ، وحشی، بیسٹ کے الفاظ ہیں اس کے، وہ ہوگا، اور اس کے اوپر ایک فاحشہ سوار ہوگی۔ اب فاحشہ کا مطلب آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو عام طور پر جیسے طوائف ہوتی ہے، لیکن فاحشہ کا مطلب یہ جس کا کوئی اصول نہ ہو، جس کا کوئی ضابطہ نہ ہو، جس کے کوئی اخلاق نہ ہو، جس کے یعنی جس کی آنکھ میں شرم نہ ہو۔ اب یہ والی جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے تو اب وہ ہے تو مذکر، لیکن کیا یہ ساری باتیں اس پر پوری آتی ہیں، راس آتی ہیں؟ نہیں ہے۔ تو امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک وحشی درندے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے اوپر سوار یعنی لگامیں جس کے ہاتھ میں ہیں وہ ایک وحشی شخص ہے، وہ ایک جو فوش شخص ہے، فوش گو بھی ہے، فوش کردار بھی ہے، اور اپنے ہر عمل کے اعتبار سے اسے کوئی غیرت، کوئی جو ایک عام انسانی اخلاق بھی ہوتا ہے نا، کوئی شے اس میں بادشاہوں والی، حکمرانوں والی کوئی ایٹیکیٹ اس میں پایا ہی نہیں جاتا، وہ ایک لفنگوں والے سارے ایٹیکیٹس اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا کا بادشاہ ہے جس کی میں نے نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کریں گے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ والوں کو ہم کسی دوسری جگہ افریقہ میں، مصر میں، ادھر ادھر کہیں آباد کریں گے۔ یہ بڑا خوبصورت ساحل ہے، اس کو ہم لاس ویگاس بنائیں گے، یہاں ہم سیر کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں دنیا آئے گی، اسے دیکھے گی، خوشحالی ہوگی، یہاں پہ موج میلہ کریں گے۔ یعنی یہ مذاق اڑانے کی بات ہے، 22 لاکھ انسانوں کا مذاق اڑانے کی بات ہے۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے میں نے شروع میں کیوں وہ باتیں کی تھی؟ کہ جب کوئی اس طرح کے تعدی پر تل جاتا ہے، جب کوئی اس طرح کے ظلم کی ٹھان لیتا ہے، تو ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے، وہ پھر اسے فری نہیں چھوڑتا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ کہنے کو امریکہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا طوفان ہے، کوئی اس کے آگے ٹکنے کے لیے تیار، مطلب یارہ نہیں ہے کسی کے اندر۔ مسلمانوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے۔
لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے، اصل صورتحال کیا ہے کہ در حقیقت امریکہ کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے. پھل جب پکتا ہے پورے جوبن پہ آتا ہے، یہی وقت اس کے گلنے سڑنے کا ہوتا ہے. یہی قانون قدرت ہے، یہی قانون فطرت ہے، اور یہ عمل امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بس اس کا بھی ایک ٹچ دوں گا آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان کے اوپر قرضہ کتنا ہے جی؟ وہ 129 بلین ڈالر ہیں جو ہمارے اوپر قرض ہے. 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. میرے حساب، اس کا تصور میرے تخیل سے باہر ہے، آپ میں سے جو کر سکتا ہو وہ کر لیں. لیکن اتنا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان کا جو کل قرض ہے اس کا تقریباً 8-9 گنا جو ہوتا ہے وہ 1 ٹریلین ہوتا ہے. اور امریکہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنا قرض ہے؟ 36 ٹریلین ڈالر کا قرض ہے اس وقت، اور اس کے بڑھنے کی رفتار 4 ٹریلین ڈالر پر ایئر ہے. اس کا کیا مطلب؟ گاڑی ریورس لگی ہوئی ہے. وہ جو پہاڑی علاقے پہ چڑھتے چڑھتے جب گیئر نکل جاتے ہیں تو پھر بریک بھی نہیں لگتی ہے. لوڈڈ گاڑی ہو تو پھر تو گئی. تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ انڈیکس یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کا تو ریورس لگا ہوا ہے. دوسری بات، اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اس کی پالیسیاں ہیں، یہ وہی حرکت ہے کہ وہ جو ہے نا، جیسے اس ایک آپ کوشش کریں کوئی دلدل میں دھس رہے ہوں اور ہاتھ پاؤں ماریں تو مزید دھسیں گے یا نکلیں گے؟ مزید دھسیں گے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میری نہیں ہے. یہ جو اس نے یہ آپریشن شروع کیا ہے نا، ٹیرف وار جو شروع کیا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ الٹپ کوئی چیز آ جاتی ہے. یہ اس سے پہلے بھی امریکی پالیسی ساز اس کو ڈسکس کرتے رہے، مختلف صدور اس کا جائزہ لیتے رہے، اور اسے ایک خطرناک کھیل سمجھتے ہوئے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، کسی کا بلڈ پریشر بہت چڑھ رہا ہو تو وہ ہو یعنی آخری دموں میں، تو ڈاکٹر جو ہے نا ڈاؤن کرنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹھ ہی گیا تو پھر کیا ہوگا. وہ نہیں رسک لیتے اسے کوئی ایسا انجیکشن لگانے کا کہ جو اس کے بلڈ پریشر کو نیچے لے کے آئے. وہ کہتے ہیں نیچے ہی چلا گیا پھر کیا ہوگا. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پہلے صدور نے یہ ٹیرف والا جو ہے نا کام نہیں کھولا تھا. ایک حل ہے، وہ جو جا رہی ہے نا معیشت نیچے، اس کا ایک حل ہے یہ ٹیرف والا، لیکن یہ نتیجہ کیا نکالے گا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ الٹی جو ہے نا وہ گلے بھی پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے تھے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہماری وہی تھی نا کرگل میں، کہ یہ تو کہیں بے نظیر کے دور میں 88-90 میں وہ پیش کر دیا گیا تھا کہ اگر ہم کرگل چڑھ جائیں تو یہ ہوگا. اس نے کہا نہ بابا نہ چڑھنا، تو آخر 99 میں چڑھ گئے تو وہ کرگل پھر ہمارے گلے پڑ گیا. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیرف پالیسی گلے بھی پڑ سکتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹرمپ کا دوسرا دور ہے اور بیچ میں 4 سال کا وقفہ ہے. جو آج وہ کر رہا ہے اس کی دھمکیاں اس نے 4 سال پہلے دی ہیں، بلکہ 8 سال پہلے کہیں دی ہیں. اور جو مخالف طاقت ہے تو وہ اسے پتہ نہیں کہ مجھے خطرات کہاں کہاں سے ہیں. اس نے کوئی تھریٹ انالیسس نہیں کیا ہوگا. تو ادھر تیاری پوری ہے، چائنا کی تیاری پوری ہے امریکہ کو یعنی اس ٹیرف کی جنگ میں شکست دینے. یہ آپ کو کچھ عرصے میں نظر آ جائے گا. اب یہ کیا چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ یہ وہ شے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جسے کوئی کافر بھی مانے گا، ہر وہ معقول شخص کے جسے تھوڑی بہت بھی ان چیزوں کی سمجھ ہے وہ مانے گا کہ یہ امریکہ کا ریورسل ہے. میں اسے جوڑنا کس شے کے ساتھ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ختم کرتا ہے تو جو ہمارا دور ہے اس میں اسباب بھی پیدا کرتا ہے. پہلے ادوار میں اچانک ہو جاتا تھا، جیسے کسی کو سمندر میں غرق کر دیا. لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دور میں بھی جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرے ہیں. فرشتے نظر نہیں آئے، کوئی آواز کسی کے نتیجے میں نہیں مارے گئے، کسی ہوا کے نتیجے میں نہیں مارے گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے یہی ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا انہیں میں نے قتل کیا ہے. وہ میرے دشمن تھے، میں نے قتل کیا، لیکن ہاتھ تمہارے استعمال ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی ہے گویا وہ حرکت میں آ چکی ہے. اور اس کا ایک منظر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ بات آگے جائے گی کدھر. یہ نہ سمجھیے اتنی آسانی سے ہو جائے گا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. جیسے دیو ہوتا ہے نا، وہ مرتا ہے، کہتے ہیں بہت وہ آتا ہے جو نا کوئی بڑا جادوگر مرے، تب بھی وہ کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے کہ بڑا طوفان آتا ہے. کوئی بہت بڑا شپ ڈوبے
سمندر میں تو وہ بہت بڑا بھنور بنتا ہے. اسی طرح جب کوئی سپر پاور اس طرح کی اس کی توڑ پھوڑ کے عمل کا آغاز ہوتا ہے نا, تو وہ جو ہاتھ پاؤں مارتی ہے اس سے بڑی تباہی پھیلتی ہے, بہت بڑی تباہی پھیلتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت جو اکنامک وار ہے نا, یہ بہت جلد جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ کھلی جنگ, اس میں تبدیل ہو جائے گی. اور اس کھلی جنگ میں ایندھن کون بنے گا؟ امریکہ اور چائنا آپس میں براہ راست آمنے سامنے نہیں آئیں گے. ان کے براہ راست آمنے سامنے کا مطلب تو پھر دنیا کا کام ہی ختم سمجھیں. پراکسیز استعمال ہوں گی, اور جو نظر آتا ہے بدقسمتی سے ہر جگہ پراکسی مسلمان ہی ہوں گے. کہیں امریکہ کی پراکسی ہوں گے, کہیں چائنا کی پراکسی ہوں گے. اب ذرا اپنے اعتبار سے دیکھیں, امریکہ اگر چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کا مک اٹھانا بہت ضروری ہے, جس کے لیے مختلف کام ہو رہا ہے. بلوچستان میں ہو رہا ہے, KPK میں ہو رہا ہے, اور انٹرنل جو بھی سبوٹیج مختلف وہ ہو رہے ہیں. لیکن بالفرض ان سب پہ ہم قابو پا لیتے ہیں تو آخری ہتھیار کیا ہوگا؟ انڈیا. تو انڈیا امریکہ کی پراکسی ہوگا تو ہم, ہاں وہ شہد سے میٹھی دوستی ہمالیہ سے اونچی, تو پھر ظاہر ہے دوستی امتحان لیتی ہے, دوستوں کی جان لیتی ہے. تو پیش کریں دوست اپنی جان, دوست جان دیں اور ہم شہد دیں. تو بس یہ اب یعنی اس طرف ہمارا مقدر یہ بن رہا ہے. ادھر امریکہ کی پراکسی کون ہے؟ اسرائیل. اور کیا پتا کہ اسرائیلی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے بعض مسلمان ممالک بھی, کوئی پتہ نہیں, ابھی وہ سیٹنگ ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کل سعودی عرب کدھر جاتا ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف جو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے طاقت جو ریزسٹ کرے گی اسے, ترکی ہے. کرے گا یا نہیں کرے گا میں بھی نہیں کہہ رہا, یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن یقین سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں, اگرچہ کہ میری اس رائے سے بھی بہت سے حضرات جو ہے نا اتفاق شاید مشکل سے کریں, تو وہ ایران ہے. اور میں بہت سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے اس ایک کے. تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ چائنا یا روس یا ترکی. اگر پیچھے رہے گا تو وہ کرے گا پیچھے رہ کے چھپ کے, جیسے ہم افغانوں کی کرتے رہے, اس طرح ترکی کر لے گا. دونوں طرف خون کس کا بہے گا؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی دنیا پیش کی ہے نا, اب میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے, بلکہ بس ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. تو اس سے زیادہ ہولناک نقشہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ دہشت ناک نقشہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو ابتدائی عشق ہے. روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو اب یہاں سے پھر واپس میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دنیا سے غیر متعلق نہیں ہے, ان ٹچ ہے, گھات لگا کے بیٹھا ہے. ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے, جنہیں فضیلت دی ہے ان کا یہ حشر ہے, اور آگے اس سے بھی برا حشر ہے. اور اس کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں واقعی خدا پتہ نہیں لا تعلق ہو گئے ہیں. اچھے بھلے ہمارے مسلمان دانشور یہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں اب کوئی مدد نہیں آنی ہے. غامدی صاحب بھی کہتے ہیں اب کوئی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ پچھلے 400 سال میں دیکھ جو رہے نا, نہیں آئی. ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ نہیں آ رہی. خلوص کی کمی نہیں ہے, ہم نے بڑی جناب قربانیاں دی ہیں. 1831 میں تحریک شہیدین, 1857 کی جنگ آزادی, اس کے بعد ریشمی رومال تحریک, کیا کیا بیر ظلمات میں ہم نے گھوڑے دوڑائے, گھوڑے واپس ہی نہیں آئے. پہلے ہمارے گھوڑے پار چڑھے جاتے تھے, اب گھوڑوں کی کوئی واپسی ہی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ مدد اب نہیں آ رہی. تو جب کوئی بھی اگر اسے دیکھتا ہے تو وہ اگر غامدی صاحب والا نتیجہ نکالتا ہے تو بظاہر تو وہ نتیجہ نکلتا دکھتا ہے. اسی لیے کوئی بیچارہ گھبرا کے کہتا ہے کہ ہیں آج کیوں خار کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. وہ اس نے ذرا سی گستاخی کی تو اللہ نے برداشت نہیں کیا, رندہ درگاہ کر دیا. اور آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہا.
اس سوال سے بھاگے مت، اس سے آنکھیں نہ چرائیں، بند نہ کریں آنکھیں، کیونکہ آپ اپنے اندر اگر یہ سوال پیدا نہیں کریں گے، لوگ تو پیدا کرتے ہیں. یہ جینیون کوشچن ہے. اور میں نے ساری تمہید میں آپ کے سامنے بات یہ رکھی تھی کہ خدا لا تعلق نہیں ہے. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے ہمیں جو فضیلت دی تھی وہ ایک کام کے لیے دی تھی، ایک ذمہ داری کے لیے دی تھی، ایک ڈیوٹی دی تھی جس کے بدلے میں وہ فضیلت دی تھی. اور وہ ڈیوٹی تھی اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ. اور صرف منہ زبانی پہنچانا نہیں، اپنے عمل، انفرادی عمل، اجتماعی عمل سے کر کے دکھانا. مطلب کیا ہے؟ مسلمان اپنے انفرادی عمل میں مجسم اسلام ہو، اس کے عمل سے پتہ چلے یہ اپنی مرضی پہ چلنے والا نہیں ہے، کوئی اندیکھا اس کا مالک ہے جس کی مرضی پر یہ چلتا ہے، اس سے یہ ہٹ نہیں سکتا. کہنا آپ سے میرا جھگڑا نہیں، لیکن میں یہ کر نہیں سکتا، میرے لارڈ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. اب وہ لارڈ کسی کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، اس کا یہ عمل تو لارڈ کی دعوت اور اس کی شہادت پیش کر رہا ہے یا نہیں. اور اس کی گردن کٹ جاتی ہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کوئی اس کا رب. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. یہ تو انفرادی بات ہوئی. اجتماعی بات کیا تھی؟ دنیا جس عدل کی تلاش میں ہے، جس کے لیے کہ ایک وقت میں فرانس میں انقلاب آیا، جس عدل کی تلاش کے لیے کمیونزم آیا، اس عدل کا کامل جو منشور ہے وہ مسلمان کو پاس ہے. اللہ نے اتارا، اپنے نبی پہ اتارا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. رسول اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے اتاری، میزان اتاری. اب وہ میزان یاد کریں، سورہ رحمان کی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی. انسانوں کی میزان، حقوق و فرائض کا تعین کرنے والی میزان، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن قائم کرنے والی میزان، مرد اور عورت کے درمیان توازن قائم کرنے والی میزان، ریاست اور فرد کے درمیان توازن قائم کرنے والی میزان، وہ اللہ نے اتاری ہے. لوگ اس کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، کروڑوں قربانیاں دیتے ہیں اس میزان کی خاطر. تم صندوق میں چھپائے بیٹھے ہو، کر کے دکھاؤ دنیا کو. اس لیے یہ امت بنائی تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نیکی کا حکم لوگوں کو کرتے ہو اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہو. اور یہ نیکی کے حکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہی لگے گا، مجھے پتہ ہے یہی لگے، آپ سمجھیں گے لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہو، ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، انہیں بے حیائی سے روکتے ہو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ سعد بن ابی وقاص سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ ایران پر حملہ آور ہوئے، ایرانیوں نے بھی پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ دولت چاہیے دے دیتے ہیں، خراج چاہیے دے دیتے ہیں، ہم سے لڑو نا، کیا فائدہ لڑنے کا، آپ بھی مرو گے ہمیں بھی مارو گے. انا قد ارسلنا، ہم نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس انا قد ارسلنا. کیوں بھیجے گئے ہو؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں. امر بالمعروف یہ ہے. وَمِن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. نہیں عن المنکر، یہ ہے ظلم کا خاتمہ. یہ مشن ہمارا تھا. دنیا اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور ہم اسے چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امانت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے لیے ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے. اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی کہ ہم نے اسے چھپا لیا. یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس کو آخرت پہ نہیں چھوڑتا. دنیا، یہ اجتماعی جرم ہے اور اجتماعی جرم کی سزا دنیا میں ملتی ہے.
اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں. مثال ہے, اس کو کہیں تشبیہ نہ سمجھ لیجیے گا. حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ان کے ذمے بھی قوم کو پر اتمام حجت کرنا تھا. اللہ نے فیصلہ کر دیا اس قوم کو اب میں نے تباہ کرنا ہے. آپ سوچیں یہ فیصلہ کب ہوا ہوگا؟ جب یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا نا, اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے نا. اتمام حجت کے بغیر تو قوم ختم کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا. اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ قوم تباہ ہوگی. جیسے ابھی جن قوموں کا میں نے ذکر کیا ایسے ہی یہ قوم بھی تباہ ہوگی. اب اس بات پہ یونس علیہ السلام نے غصہ کھایا. قوم کا جو بربادی کا دکھ تھا وہ غصے میں بدلا, اور اللہ سے پوچھے بغیر وہاں سے نکل گئے. جیسے اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے نا, ایسے ہی اللہ رسول جو بھی بھیجتا ہے اسے کسی علاقے میں کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے. تو جیسے ہم زمین نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ اٹھا کے نہ لے جائے, اسی طرح وہ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جس طرف اسے بھیجا گیا ہو, معمور کیا گیا, اپوائنٹ کیا گیا ہو. اپنی پلیس آف ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتا. یونس علیہ السلام نے چھوڑ دی. جو اب جا کے کشتی پہ سوار ہوئے, کشتی ڈولنا شروع ہو گئی. کرا ڈالا گیا, یعنی انہوں نے کہا کوئی غلام ہے جو بھاگ گیا ہے, اپنے مالک سے پوچھے بغیر آ گیا ہے. کرا ڈالا, یونس علیہ السلام کے نام نکلا. پھر ڈالا, پھر ان کے نام نکلا. پھر ڈالا, پھر ان کے نام نکلا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے لوگوں کو نہیں موقع دیا کہ وہ انہیں اٹھا کے پھینکیں, انہوں نے خود چھلانگ لگا دی. اب مچھلی نے منہ میں لے لیا, اور اس کے بعد انہیں ظاہر احساس پہلے ہی ہو. چھلانگ لگانے کا مطلب یہ اسی وقت احساس ہو گیا تھا. اب انہوں نے وہ تسبیح پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا, اس نے لا کے خشکی پہ انہیں اگل دیا. لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ اس قوم جس کا فیصلہ ہو چکا تھا عذاب کا, اس کی توبہ قبول کر لی گئی. اس سے پہلے کبھی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوئی. واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس کی توبہ قبول ہوئی. الا قوم یونس, سوائے یونس کی قوم کے کسی کی توبہ نہیں ہوئی. اجتماعی جرم کے نتیجے میں آنے والے عذاب کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی سوائے قوم یونس کے. وجہ کیا بنی کہ یونس علیہ السلام نے جو کام کرنا تھا اس میں ایک آنچ کی کسر سمجھے رہ گئی کہ وہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. نتیجہ میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہو کر, خیر خواہی کے ساتھ, جذبات کو ایک طرف رکھ کر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو کام تھوڑا سا ایک آنچ کی کسر کا یونس علیہ السلام کے ذمے ہم نے ڈالا ہے, ہم نے سر تا پا اس سے انحراف کیا ہے, اس سے منہ موڑا ہے, اسے پیٹھ دکھائی ہے, اور ہم دنیا کی دیگر اقوام کی طرح ہو گئے. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ صورت بن گئی. اللہ نے ہمیں منع کیا ان سے دوستی نہ کرنا, یہ شیطان کے دوست ہیں. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا اللہ کی نظر میں وہ ان میں شامل ہوگا. ہم نے فرنٹ لائن الائی بنے, اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھائی, اللہ کے دین کو چھپایا, منہ موڑا, اس کے بعد اللہ کے دشمنوں سے یارانہ گانٹھا. اور مسلمانوں میں سے جو اللہ کا نام لینے والے تھے, اللہ کے دین کی بات کرنے والے تھے, ان پر جب یہ شیطانوں کے ٹولے ٹوٹے تو ہم ان کے فیسیلیٹیٹر بنے. یہ کہانی ہم پاکستانیوں کی بھی ہے. افغانستان کے خلاف ہم استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے ان شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں. یہ کہانی سعودی عرب کی بھی ہے. یہ کہانی سارے عربوں کی ہے. اور میں یہ ایک آپ کہیں گے ایران میں انقلاب آیا, میں اسے کوئی اسلامی انقلاب نہیں مانتا. وہ ملاؤں کا انقلاب تھا, انہوں نے اپنا مسلک مسلط کیا ہے, کوئی اسلام کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہے. اور عراق کے خلاف انہوں نے پوری فیسیلیٹیشن امریکہ کی یا نہیں کی. افغانستان کے خلاف ہم نے کی یا انہوں نے بھی کی. تمام مسلمان قوم جو اس وقت موجود ہیں
تو یہ جرم سب کے سامنے ہے یا نہیں، یہ سمجھنا کوئی مشکل ہے؟ ایک بات. دوسری بات سنیں، اللہ نے بنایا تھا امت، اور امت کتنی اہم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک امیر بن جائے اور اس کے بعد کوئی امارت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو. آج یہ تلخ بات بھی آپ کے سامنے آئی جانی چاہیے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے پیچھے فتویٰ موجود تھا بھائی. یہی فتویٰ تھا کہ جب ایک، اب وہ تھا جائز تھا ناجائز تھا ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ بن گیا امیر تو علماء نے یہ کہا کہ بھئی اب تو چونکہ وہ امیر بن گیا، اس کے بعد اگر یہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب ان کی جو ہے وہ انہیں قتل کرنا جائز عمل ہے. اسی لیے بعض آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ قتل حسین و بسیف جدہ، حضرت حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے. یعنی یہ دلیل بنی کہ ایک امیر جب بن جائے اس کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. میں آج یہ مثال آپ کے سامنے کیوں عرض کر رہا ہوں، کبھی نہیں کی، کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں اس وقت امت کے 58 امیر ہیں، ریکگنائزڈ امیر ہیں. یہ ہمارا یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اہل حدیث آنا چاہے تو آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کوئی پابندی، کوئی ویزے کی ضرورت ہے؟ بریلوی آنا چاہے تو، دیوبندی آنا چاہے تو، کسی مسلک کا بندہ شیعہ آنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آ سکتا ہے نا. لیکن افغانی آنا چاہے، ایرانی آنا چاہے، سعودی آنا چاہے، ترکی آنا چاہے، ہاں نہیں آ سکتا. وہ پاکستان نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے ویزا نہ لگاؤ. آپ نہیں جا سکتے. میں یہ آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا فرقہ کون سا ہے؟ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ بڑا فرقہ ہے، یا ایران، توران، پاکستان، افغانستان، سعودی عرب یہ بڑا فرقہ ہے؟ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سمجھ آیا؟ اس نیشنلزم کے تصور نے اس امت کے 58 ٹکڑے کیے ہیں. اور یہ نیشنلزم کا تصور آیا کہاں سے؟ یہ تو تعارف کے لیے تھا، ٹوٹے بنانے کے لیے تو نہیں تھا. تو کہاں سے آیا؟ یہ ویسٹ سے آیا، شیطانوں سے آیا. جن کو ہم نے انسانیت سکھانی تھی ان سے ہم نے نیشنلزم سیکھا، اور اس نیشنلزم نے ہمیں پھاڑا، 58 ٹکڑے ہوئے. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ امیر قتل کر دو. اللہ کے، ہم ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے، اللہ بھی نہیں کر سکتا. امریکہ ظالم ہے، اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے بڑے ظالم کون ہیں؟ وہ من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپا کے بیٹھا ہو. ہم اگر بھلائی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، جینیئنلی چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عروج ملے، یہ آپریشن اپنا خود کرنا پڑے گا، اپنا یہ جائزہ لینا پڑے گا. آپ کے سامنے میں نے جرائم رکھے ہیں. ہم نے اللہ کے دشمنوں سے، پہلی بات یہ کہ اللہ کی شہادت کو چھپایا، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں گانٹھی. ہم نے اپنے لیے لائے عمل اللہ کے دشمنوں سے سیکھا جن کو ہم نے دین سکھانا تھا. ہم 58 ٹکڑوں میں بٹے. اور اگلی بات، ہم نے اللہ کے دین کو صرف پیٹھ ہی نہیں دکھائی، ہم نے اللہ کے دین کے معاملے میں صرف بے عملی ہی نہیں کی. یہ اس صدی میں خاص طور پر ہم نے اجتماعی طور پر بغاوت کی ہے، اعلانیہ کی ہے. یہ یو ٹرن جو ہمارا ہے یہ کھلی بغاوت ہے دین سے. پہلے منافقت کرتے تھے، عمل پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ منافقت تھی. منہ پہ رام رام تھا، بغل میں چھری تھی. 9/11 کے بعد ہم نے منافقت ترک کی. ہم نے کہا کون اللہ کون رسول، چھوڑو. یہ وہ جتنی گالیاں مولوی کو دی جاتی تھیں وہ اصل میں دین کے خلاف نفرت تھی جو مولوی کے نام پر استعمال ہوتی تھی، اور آج بھی ہوتی ہے. ہر وہ شخص جسے دین سے نفرت ہے وہ اب قرآن کی اگر توہین کرے تو لٹکایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے تو لٹکایا جائے گا. آسان ہدف کیا ہے؟ مولوی کو رگڑو. اور یہ مولوی کو رگڑنے کا کام صرف لبرل دانشوری کرتے ہیں، یا ہمارا وہ کیا تھا، وہ جو کمانڈو، پتہ نہیں وہ کیا چیف ایگزیکٹو، وہ بھی کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟
اور جب بادشاہ سلامت فرما رہے ہوں تو پھر اس کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہر آدمی کی زبان تو تب کھلی ہے. اور اب جو محمد بن سلمان صاحب سعودی عرب میں کرتے رہے پچھلے 5-7 سالوں میں، جو آپ نے دیکھا ہے، جو جس طرح کی ڈانس پارٹیاں ہوئی ہیں، جس طرح کے وہاں پہ جو مختلف تقریبات کا انعقاد ہوا ہے، یہ اسلام ہے ہمارا؟ یہ بغاوت ہے یا نہیں اللہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ اب کیسے سزا دے؟ کیوں دے گا؟ کس طرح دے گا؟ کس انداز میں دے گا؟ یہ جو حالات بن گئے ہیں ہمارے، ان جرائم کی سزا ہے. غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ ہوا ہے. غلط بات ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ ہوا ہے. نہیں، ہم نے خدا سے منہ موڑا ہے، خدا سے بغاوت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے جو اس صورت میں نکل رہا ہے. اب آ جائیں آخری بات کی طرف، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ میں نے جو یونس علیہ السلام کی مثال دی تھی نا، ان کو تو اللہ نے بچا لیا. کیوں بچا لیا؟ جب انہوں نے کشتی ڈولتی دیکھی، وہ اپنی غلطی بھانپ گئے، فوراً سرنڈر کیا، اٹھا کے پھینکنے کا موقع نہیں دیا. خود بس ٹھیک ہے اللہ غلطی ہو گئی، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، اور بے خطر جو ہے نا اس میں چھلانگ لگا دی. باقی کام اللہ کا. ٹھیک ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا، باقی کام اللہ کا. اب میں جو بات یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں. یہ کشتی ہماری ڈول گئی ہے نا، اب کوئی ملک آپ کو سلامت نظر نہیں آتا، جو ہیں وہ بھی نہیں نظر آتے. میں آپ کو صاف بتاؤں، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلا اور چلے گا، آپ سوچیں یہ حدیث آپ نے سنی یا نہیں سنی کہ یہودی جو ہے دجال کی قیادت میں مدینے کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، داخل نہیں ہو سکیں گے، دروازے تک پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ پھر شام ہوگا، فلسطین ہوگا، اردن ہوگا، لبنان ہوگا، مصر ہوگا، عراق ہوگا؟ نہیں ہوں گے. جو ان کے قبضے میں جا چکے ہوں گے تب مدینے پہنچیں گے نا. اور ہمارا جو اشر ہونا ہے، آپ ٹرمپ کو تو جانتے ہیں، مودی کو بھی جانتے ہیں، اسے گجرات کا کسائی کہتے ہیں. یہ دنیا میں حکمران نہیں ہے، کسائی ہیں جو اس وقت دنیا میں ہیں. کیا وہ نیتن یاہو، کیا ٹرمپ، کیا مودی، کیا باقی، یہ کسائی ہیں. یہ اللہ نے نو انسانی کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ اللہ نے بنی انسان کو بڑی تکریم دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کی تھی. اب پہنچے کہاں پہ ہیں کہ اس بنی نو انسان کے اوپر یہ سوار ہوئے پڑے ہیں. اب وہ فوش والا لفظ سمجھ میں آیا نا؟ ایک درندہ ہوگا جس کے اوپر ایک فاحشہ سوار ہوگی. یہ سواریں گردنوں پر سواریں، اور ان کے پیچھے عوام ہے. ٹرمپ کے بھی دیوانے ہیں، وہ بھی اس کے بھی عاشق ہیں، اور مودی کے عاشق RSS، وہ جو وہاں مسلمانوں پہ بیت رہی ہے. آپ کو خبریں نہیں ملتی، ہمارا جو ہے نا میڈیا خبریں نہیں دے رہا کہ ملک میں افراتفری پھیلے گی. وہ کوئی فلسطین سے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اس سے برے حالات ہیں جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور منظم طریقے سے ہو رہا ہے. حکومت کی سپورٹ میں جو نان اسٹیٹ جو ہے نا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پوری چھتری حکومت انہیں فراہم کر رہی ہے. قوانین پہلے وہ بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا فساد وہ RSS کے گنڈے کرتے ہیں. یہ انڈیا میں ہو رہا ہے. اور اگر یہ ملک بھی لیٹ گیا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حالات ہیں اس میں کب تک ہم سروائیو کریں گے؟ اور جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اپنا ہی ملک توڑنے چل پڑتے ہیں. غصہ تو ہمیں فوج پر بھی ہے، جائز غصہ ہے، غصہ ہمیں حکمرانوں پر بھی ہے، وہ بھی جائز ہی ہوگا. لیکن یہ کہ اگر یہ نہ رہا تو پھر اسلام آ جائے گا، پھر یہ بھی فلسطین کی صورت میں ہو جائے گا. ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے. تو اب بچت کا رستہ در حقیقت کدھر ہے؟ کشتی ڈول رہی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ساری ہماری غلطی کا نتیجہ. خدا ظالم نہیں ہے. ہم نے جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا جس کی یہ سزا ہے. اب اس سزا کو 3 درجوں میں سمجھ لیں. کہیں یہ سزا بنے گی، کہیں یہ سزا نہیں ہے، نعمت بنے گی.
میں وہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کا میں نے ذکر کیا تھا, جب وہ اس فضیلت پر تھے تو ان پر ایک عذاب آیا فرعون کی صورت میں. یستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم و یستحیون نساءہم, وہ آل فرعون ان کی عورتیں زندہ رکھتے تھے, ان کے مرد جو ہیں انہیں ذبح کر دیتے تھے, بیٹے ذبح کرتے تھے, بیٹیاں زندہ رکھتے تھے. بیٹیوں سے کام لیں گے, عیاشی کریں گے. بیٹے طاقت ہوتے ہیں, طاقت نہیں کبھی بننے دیں گے. جیسے آج ٹیکنالوجی نہیں دیتے نا, تو اس وقت وہ طاقت تاکہ ان کے بازو نہ ہوں, ان کو اسی طرح دبا کے رکھیں. یہ ان کی پالیسی تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم بلا تھی. میں نے ترجمہ نہیں کیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب تھا, مصیبت تھی. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ عذاب ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں نیست و نابود ہوتے ہیں, آخری انجام بھی برا ہوتا ہے. آزمائش کے نتیجے میں تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, اونچا اڑانا مقصود ہوتا ہے. اب بات ایک ہے, اس کے ترجمے دو ہو گئے. ایک نے اسے عذاب کہا, دوسرے نے اسے آزمائش کہا. دونوں معنی کی گنجائش ہے, الفاظ بھی کے اندر دونوں معنی کی گنجائش ہے. میں یہ کہتا ہوں آج اس بلاء عظیم میں ہم گرفتار ہیں. جو بنی اسرائیل مصر میں جس کیفیت میں تھے اس کیفیت میں آج ہم ہیں. کچھ کے لیے یہ عذاب ہے. کن کے لیے عذاب ہے؟ جو اس امت کے مرتد ہیں. نام ان کے آج بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں, لیکن دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ نے آئندہ مدد کرنی ہے, نہ اللہ کا دین آج کے دور کے لیے سود مند ہے, بلکہ یہ کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے وہی دین, وہی طریقہ, وہی اصول آج کی دنیا کے لیے امر ہو گئے ہیں, بہترین ہیں. جو دل سے یہ سمجھتے ہیں وہ کسی خیر کے حقدار نہیں ہیں. ان کے لیے تو آ رہا ہے عذاب. نمبر دو, ان حالات کو بھی دیکھ کر جو توبہ تائب نہیں کرتے وہ بھی بیکار مخلوق ہے. اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے, وہ بھی اسی چکی میں پس جائیں گے. وہ اس گیہوں کے ساتھ یہ گھن بھی پسے گا. اب آئے تیسرے, جن میں کچھ خیر ہے, کچھ خیر ہے, تھوڑا خیر ہے, مقام مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ جو ظلم ان کے اوپر ہوگا, یہ ظلم ان کا اس کمی کا کفارہ بن جائے گا. چلیں ان کو آگے جنت مل جائے گی, تو یہ ان کے حق میں خیر ثابت ہوگا, شر ثابت نہیں ہوگا. اب میں اس کے لیے فلسطینیوں کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے, دیکھیں وہ آج بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹرمپ تیار ہے, یہاں سے نکلو, ہم تمہیں مصر میں کیمپ بنا کے دے دیتے ہیں, شام میں بنا کے دے دیتے ہیں, افریقہ میں جا کے بہت اچھی آپ کو اکوموڈیشن دے دیں گے, یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ اللہ کے اس گھر کو نہیں چھوڑ رہے, جان دینے کے لیے تیار ہیں, بچے ذبح کروا رہے ہیں, عورتیں مروا رہے ہیں, اصحاب الاخدود کی سنت تازہ کر رہے ہیں. تو اگر اس ماضی میں ان کا کردار اچھا نہیں تھا تو یہ کردار ان کے اس سابقہ کردار کا کفارہ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ بلاء من ربکم عظیم جو ہے وہ ان کے لیے خیر بن گئی یا نہیں بن گئی؟ خیر بن گئی. کل ہم پر یہ آتی ہے تو ہمارے سامنے دو آپشن ہوں گے. آج ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ دو آپشن ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ان کے سامنے آج ہیں, ہمارے سامنے کل آئیں گے. ایک آپشن یہ ہے, شودر بن جاؤ, مذہب چھوڑو, شودر بن جاؤ, کیونکہ وہ پورے ہندو تو بن نہیں سکتے, شودر ہی بن سکتے ہو, تو ٹھیک ہے ہم کچھ انسانی حقوق جو ہے نا وہ تمہیں دے دیں گے. نہیں تو یا تو زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے, یا یہ کہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن. سیکنڈ ریٹ سٹیزن اصل میں لفظ ہے, مطلب یہ غلام بن کے رہو گے, یعنی تمہارا کوئی حق حقوق نہیں ہوگا, ہماری بکریاں ہو تم, جب چاہیں جس کو مرضی مار دیں, چاہیں تمہاری محنت کا صلہ تمہیں دیں نہ دیں, کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی تم پراپرٹی نہیں رکھ سکتے, کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, کوئی زندہ رہنے کا حق تمہارا نہیں ہے. یہ دوسری صورت زندہ رہنے کی تمہاری یہ. اور مذہب پہ رہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کے سامنے یہ آپشن ان کے سر پہ کھڑا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے سامنے بھی کل آنے والا ہے. آج سوچ لیں کیا کرنا ہے. جینے کے لیے یہ ذلت گوارا کرنی ہے یا عزت کے ساتھ جان دینی ہے,
تو یہ عزت کے ساتھ جان دینا، اسلام پر جان دینا، ایمان پر جان دینا، یہ اس سے پچھلے گناہوں کا بن گیا کفارہ. نہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ مزید ذلت. اور آگے بھی غلاموں کے لیے قبر بھی جو ہے نا، وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ آؤ بقا کرتی ہے کہ یہ کون خبیث میرے اندر آ گیا ہے. غلام کی کوئی، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، تم کسی کے آگے کیوں جھکے ہو؟ کھڑے رہتے نا، مقابلہ کرتے، مر جاتے. وہ جیسے فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جادوگر، ایسے کھڑے ہو جاتے. وہ آزاد تھے. جو سرنڈر کر گیا وہ غلام ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ آزاد ہے. جس کی گردن جھک گئی وہ غلام ہے. تو وہ آزادی کی خاطر جان دے دینا سابقہ گناہوں کا کفارہ بن گیا، آخرت بھلی ہو گئی. 2 باتیں ہو گئیں. اب آئیے تیسری بات کی طرف واپس چلیں پیچھے. اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنا ہے یا باقی رکھنا ہے؟ ختم کرنا ہے. اللہ نے اس ظلم کی جگہ پہ اس دنیا کو عدل سے بھر دینا ہے. حضرت مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ان میں سارا یہ ہے یا نہیں ہے کہ جتنا دنیا میں ظلم ہوگا اتنا عدل لے کے آئے گا حضرت مہدی. یہ دور آنا ہے یا نہیں آنا؟ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے جو انہیں دے کے بھیجا گیا، اس کی تکمیل اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ جو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جب تک کہ سارے جہان پر آپ کی وہ رحمت ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک گویا آپ کا مشن شرمندہ تکمیل نہیں ہوتا. اس کا بھی تقاضا ہے. دنیا میں ٹرمپ نے نہیں رہنا ہے، دنیا میں اس ظلم نے نہیں رہنا ہے. دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی رحمت ہے اس کا جلوہ آنا ہے. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ آپ یقین رکھیں یہ ہونا ہے. اور یہ کن لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے. نمبر 1، ویسے وہ قرآن میں بھی آئے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی. عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد اس زمین پوری کے وارث میرے وہ عبادت گزار بندے بنیں گے، نیکوکار بندے بنیں گے میرے. اور اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. یہ بہت بڑا اعلان ہے عبادت گزاروں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آخر میں کیا بات ہے؟ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ اینڈ ہے. لیکن یہ کن لوگوں کے ہاتھوں ہیں؟ آپ نے کشتی ڈولتی دیکھی، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اور خدا کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس سے پہلے میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میں اپنی مرضی چلاتا رہا، میں نے من موجی زندگی بسر کر لی، میں دنیا کی خاطر جیتا رہا، میں نے تیرے دین کی پرواہ نہیں کی. میں نے تیرے دین کی جو پرواہ کی بھی اس کو سیکنڈری اہمیت دے کے کی. پہلے میرے دنیا کے مسئلے تھے، دوسرے نمبر پر تیرا دین تھا. اے اللہ میں آج سے تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں تیرے دین کی خاطر جان جائے، رشتہ داریاں جائیں، تعلق داریاں جائیں، جو جائے، میں تیرے دین پر کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ پہلا تقاضا ہے جی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ظالم تھا، آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا، تیری فرما برداری اختیار کروں گا، جان دوں گا. نمبر 2، بادشاہ تو ہے، حکم دینے کا اختیار تیرا ہے، قانون ساز مقنن تو ہے، ساورنٹی تیری ہے. میں تیرے مقابلے میں کسی دوسرے کی بادشاہی کو، اتھارٹی کو، آرڈر کو تسلیم نہیں کروں گا. اور تیری یہ اتھارٹی نافذ کرنے کی جد و جہد کروں گا، تن من دھن اس کے لیے لگاؤں گا، قربانی دوں گا. یہ جو لوگ ہیں نا جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پھر وہ جن کے قدموں کو ثابت کرے گا.
جن کو معجزاتی طور پر مدد فراہم کرے گا، اور جن کے ہاتھوں، جنہیں حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بنائے گا، اور جن کے ہاتھوں دنیا میں امن، سکون، عدل اس کو قائم کرے گا۔ عبادیت صالحون یہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ان تین طبقوں میں سے، یعنی یہ جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے، اسے بلاؤں میں ربکم عظیم جو ہے، رب کی طرف سے ایک عظیم مصیبت جو آ گئی ہے، اسے مصیبت بنانا ہے، آزمائش بنانا ہے، یا اس کو اپرچونٹی بنانا ہے۔ آپشن ہمارے پاس ہیں تینوں، فیصلہ ہمارا اپنا ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ کام کسی دوسرے کے کہنے پہ ہو سکتا ہے، ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب بھی نہ جاگے تو اب ہمارے پاس یعنی وقت کتنا بچا ہے۔ آج صبح کسی کا مجھے میسج آیا تھا، جی وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے شاید، اس کی شہریت ختم کر دی ہے، کینیڈا نے ختم کی ہے یا امریکہ نے، کسی ویسٹرن ملک میں ہوا ہے کسی کا ختم کر، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہم کیا کریں۔ میں نے کہا بے عزت ہو کے نکلنے سے پہلے عزت سے واپس آ جائیں، کیونکہ اب وہ ٹک تو چل پڑی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک طرح کے لوگ امریکہ فارغ کرے گئے، اور یہ بتاؤں یہ ابھی تھوڑا بہت رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے نا یورپ اور امریکہ کی، ان کا مقدر ایک ہے۔ یورپ نے بھی جا کے امریکہ ہی کی گود میں بیٹھنا ہے، اور یہاں بھی ٹرمپ ہی کی پالیسیاں چلیں گی، اور یہ سارے یہ بھی ایک، اگرچہ کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی مستند حدیث نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ قول موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روم کے الفاظ ہیں، روم میں تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان، عرب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ عرب عیسائی بھی ہیں۔ اور یہ جو اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے، جو امریکہ میں بھی اصل میں ٹرمپ نے جو جیسے یہاں پہ کیا نا ہندو مت اور برہمن، اور اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو گورا ہے نا، وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے یہ، بیسیکلی چٹی چمڑی، اور یہ جتنے بھی دوسری اقوام ہیں، یہاں تک کہ جو امریکی کالے ہیں ان سے بھی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، اسی لیے کہ کالوں کو بہت خطرہ ہو گیا تھا اس کے آنے سے، ٹرمپ کے آنے سے۔ یہ تحریک سارے یورپ میں بھی موجود ہے، یہ تحریک آسٹریلیا میں بھی موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں حملہ کر کے مسلمان مار دیے گئے تھے، وہ اسی تحریک کا رکن تھا، بڑی منظم تحریک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آہستہ آہستہ یورپ کے حالات بھی یہ بننے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مسلمانوں کے لیے آخری بات میں کی طرف آتا ہوں، اپرچونٹی کیسے بنے گی، جو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں ایک پاور، جو میں نے شروع کی تھی بات یہ کہ وہ اب ڈیمالش ہونے جا رہی ہے، مٹنے جا رہی ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی، یہ جتنا بھی یورپ وغیرہ ہے، اس کی تباہی کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک نئی ایمرجنگ پاور ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، چائنا۔ اب ایک بات سمجھ لیں، یہ سٹرکچر مختلف ہے، وہ یورپ امریکہ، یہ چائنا، دو بالکل بظاہر مختلف اور آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، یہ ان کے پیچھے طاقت ایک ہی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ سرمایہ دار ہے۔ یہ اگر میں بالکل دنیاوی لفظ استعمال کروں تو وہ سرمایہ داروں کی طاقت ہے۔ تمام وہ ملٹی نیشنل جو پہلے امریکہ میں کام کرتے تھے، انہوں نے ہی اپنا سرمایہ چائنا میں منتقل کیا ہے۔ یہ جو ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ تھا، جس کو ابھی اس نے نکالا ہے، جو یہ ٹویٹر والا ایلان مسک، اس نے اپنی جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو اپنی وہ الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کی جو انویسٹمنٹ کی ہے، وہ چائنا میں کی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ وہی طاقت ہے جس نے سلطنت برطانیہ کو وہ طاقت بنایا تھا جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب اس کی ضرورت پڑی تو اس نے سلطنت برطانیہ کو وہ طاقت بنا دیا کہ جس پہ سورج چڑھتا ہی نہیں، اور اس نے امریکہ کو سپر پاور بنا دیا۔ وہی طاقت تھی، طاقت دوسری نہیں تھی، ملک دو تھے، ایک برطانیہ ہے، دوسرا امریکہ ہے۔ پیچھے جو طاقت تھی وہ ایک ہی تھی، اس نے جگہ بدلی تھی، جیسے آپ کراچی سے سرمایہ نکال کے لاہور لے آئیں، اتنی بات ہوئی تھی۔ اب وہی طاقت ہے جو اب ڈیمالش کر کے ویسٹ کو اپنا سارا سرمایہ منتقل کر رہی ہے، چائنا۔ طاقت پیچھے وہی ہے۔ یہ چائنا کا عروج نہیں ہے، وہ اسی طاقت کا ہو۔ ہم یہ کہیں گے بھائی چائنا کو عروج مل گیا، اور اگر یہ ہو جاتا ہے، وہ چائنا کیوں آ رہے ہیں، وہاں سے کیوں نکل رہے ہیں؟ ایک بات کو سمجھیں
کہ یہ جو ویسٹ میں رینائنسنس مومنٹ تھی نا، اس کے نتیجے میں جو حقوق انسانی کا تصور وہاں پہ اجاگر ہوا تھا، تو وہاں سرمایہ دار یعنی جو پہلے جیسے جاگیردار تھا تو اس کی ایک اتھارٹی ہوتی تھی اور اس کے مزارع غلام کی حیثیت میں ہوتے تھے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے. لیکن جب یہ صنعتی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں جاگیردار سے اقتدار نکل کے سرمایہ دار کے پاس گیا، تو اس نے وہ اپنی وہ جو اتھارٹی تھی نا، اس کو ایک طرح سے اکوموڈیٹ کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا، یا جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پارٹیسپیٹیو سٹائل آف مینجمنٹ ہوتا ہے نا، وہ اختیار کیا، ون ون کی صورت بنائی. یہ ایک نیا انداز تھا. اسے ہم اپنے خاص ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے اگر فستائیت تھی تو یہ سوفستائیت ہے، یعنی ایکسپلائٹیشن اب بھی ہے. پہلے ڈنڈے کے زور پر جو ہے نا کام لیا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ جلیبی دکھا کر اور میٹھا دکھا کر شوگر کوٹڈ کر کے وہ کام لیا جاتا ہے. یہ سٹائل کا فرق ہے. جاگیردار آج بھی جو ہے ہم تو چونکہ دونوں کو دیکھ لے سکتے ہیں. آپ یہ جو فوج بھی ہے نا، یہ بھی اصل میں جاگیردارانہ رنگ میں رنگی ہوتی ہے. ان کا سٹائل دیکھیں، جرنیل صاحب کا دیکھیں، یہ اتھارٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے، غلام بنا کے رکھنے والا ہے. اس کے مقابلے میں آپ سرمایہ دار کو دیکھیں، یہ جو عام طور پہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں. اندر سے قریت کے دیکھیں، یہ ان سے بھی زیادہ حوث میں بھرے ہوتے ہیں. ان میں وہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی جو ان کے اندر پھر کوئی انسانیت ہوتی ہے، ان میں وہ بھی نہیں ہوتی. اوپر جو لبادہ ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ پہلے وہ لوہے کی زنجیروں میں کسی کو بیڑیاں پہناتے تھے تو کسی کو توق پہناتے تھے. انہوں نے سنہری جو ہے نا زنجیروں میں بندے کو باندھ لیا. یہ پیکج ہے، یہ آپ کو ملے گا، یہ آپ کو سہولتیں ملیں گی. تو وہ پیکج کے چکر میں بندہ جو ہے نا، پہلے وہ زبردستی ٹریڈ مارک اپنا جو ہے نا وہ داغتے تھے. اب ہم اپنے گلے میں خود اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں. میں فلانی کمپنی میں کام کرتا ہوں، یعنی اس کا غلام ہوں، بدلے میں مجھے یہ پیکج ملتا ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے؟ آپ ذرا اس سب کو ذرا جانچیں تو کیا ہوتا ہے. اس سٹیٹس کے مطابق خرچ بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی جتھے نہیں کھوتی اوتھے جا کھلوتی. جنہوں نے وہ ہمیں دیا ہوتا ہے کاغذ کا پیپر ہوتا ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ہیر پھر اسی بورڈ ہیڈ جو ہے نا جا کے کھڑا ہو جاتا ہے واپس ان کے پاس. 5 دن محنت کرو اور گدھے کی طرح محنت کرو. کبھی غلاموں نے اس طرح محنت نہیں کی جو آج انسان اپنی مرضی سے محنت کر رہا ہے، سرمایہ دار کے لیے محنت کر رہا ہے. 5 دن محنت کرے گا، 2 چھٹیاں ہیں، جاؤ سی پہ جاؤ، بیچ پہ جاؤ، ادھر جاؤ، کلب میں جاؤ، اور وہ جو سارا تم نے کمایا ہے نا وہ سوروں کی طرح جو ہے نا عیاشی کرو اور سب واپس ہماری تجوری میں جمع کرا دو. چھٹی. یہ ہے کنزیومر سوسائٹی. آپ اس کو سمجھیں. تو بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ تو لیکیج بھی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سرمایہ دار کے ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے. تو بہترین اس کے لیے جو ہے نا نظام کیا ہوگا؟ اتھارٹیٹیو نظام ہو. کوئی فیکٹری کے اندر مزدور کوئی یونین نہ بنا سکیں، کوئی جو حقوق کی بات نہ کر سکیں. وہ جو بولے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ادھر پوٹواری میں، الیانا تا سلیانا، بولا نہیں ہے تو اڑایا نہیں ہے. یہ چائنا کا نظام ہے. تو اس لیے سارا سرمایہ دار چائنا آیا تو کیوں آیا؟ کہ وہاں اسے سستی لیبر ملتی ہے، وہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائنا ماڈل کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ اسے علمی طور پہ سمجھنا چاہیں تو دنیا میں جو ترقی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اس کو جو مارکس نے بیان کیا تھا اسے کہا تھا یہ جدلیاتی مادیت، یعنی یہ جو مختلف نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا سنتھیسس ہوتا ہے اور اس سے ارتقاء ہوتا رہتا ہے. یعنی ایک دعویٰ ہے، اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، پھر ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سے ایک ترکیب دعویٰ سنتھیسس بنتا ہے، پھر وہ خود ایک دعویٰ بن جاتا ہے. تو یوں یہ زگ زیگ میں انسان ارتقاء کرتا چلا جاتا ہے. اچھی شے رہ جاتی ہے، بری شے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو سنتھیسس بنتا ہے نا، وہ دونوں دعووں کی اچھائیوں کو جمع کر کے بنتا ہے. تاریخ میں یہ کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کمیونزم میں جو بری شے تھی، یعنی 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ، 1 پارٹی رول، یہ کمیونزم کی برائی تھی. اور کیپٹلزم کی برائی یہ سرمایہ داریت تھی. جو ڈیموکریسی میں سرمایہ داری برائی تھی. تو یہ پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں 2 برائیاں جمع ہو رہی ہیں. آج کا چائنا یہ ماؤ زے تونگ کا چائنا نہیں ہے، یہ سمجھ لیں. یہ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، اور یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی 1 پارٹی رول کے ساتھ ہے. یہ ورسٹ سسٹم ہے برطانیہ سے بھی، امریکہ سے بھی، جو آنے والا ہے.
اور اس کے ساتھ جب ہوگی ساری یہ ٹیکنالوجی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ساتھ ہوگی. یہ گھڑی جناب نوکر صاحب کی کلائک پہ موجود ہے. وہ بتا رہی ہے کہ نوکر صاحب جاگ رہے ہیں کہ نوکر صاحب سوئے ہوئے ہیں. وہ بتا رہی ہے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ایفیشنسی کیا ہے. وہ دل کی دھڑکن بھی بتا رہی ہے, سب بتا رہی ہے. مجھے بتائیں پھر یہ کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, پھر اس سے آگے بعد جو روبوٹس بن رہے ہیں جو انسانوں سے بہتر کام کریں گے. تو ویسے میں آپ کو بتا دوں, آج ہی سے سمجھ لیں, اپنے بچوں کے لیے سمجھ لیں, مستقبل میں جن مضامین کو آپ سمجھتے ہیں نا یہ بڑی کمائی کا ذریعہ ہیں, یہ زیرو ہونے جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ انجینئر صاحب, یہ جو کمپیوٹر سائنٹسٹ صاحب, یہ سارا اے آئی مفت کرے گی. اگر آپ نے کچھ بنانا ہے نا مستقبل کے لیے تو ڈالیں سوشل سائنسز میں, سائیکالوجی میں, یہ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس میں, ان مضامین میں ڈالیں, سوشیالوجی میں. ان کی یہ چونکہ سینس جو ہے نا اس کا تعلق سینس سے ہے, تو یہ اے آئی کے بس کی بات نہیں ہوگی. باقی جو سائنٹیفک مضامین ہیں اس میں تو اے آئی نے کسی کو چوں نہیں کرنے دینی ہے. اب آپ سوچیں کہ انسان کتنی بدترین غلامی کی طرف جا رہا ہے. ایک جو چند خاندان, 3-4 خاندان ہوں گے, پوری دنیا کے حکمران ہوں گے, یہ سارے انسان ان کے غلام ہوں گے. کیا مسلمان, کیا عیسائی, کیا یہودی, سب غلام ہوں گے. یہ کوئی یہودیوں کی دنیا نہیں ہوگی, ان سرمایہ داروں کی دنیا ہوگی. اب آپ سوچیں یہ ہو سکتا ہے, وہ خدا کا منصوبہ ہی سارا خراب ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی وہ میں نے آیتیں آپ کو کیوں سنائی تھیں, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اس لیے سنایا تھا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ میرا یقین ہے, ایمان ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اگرچہ کہ ہونے یہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچ سے رستہ نکلے گا. یہ امریکہ کی, یورپ کی ڈسٹرکشن ہم تو نہیں کر سکتے تھے, وہی کر سکتے تھے جنہوں نے بنایا ہے, وہ کر رہے ہیں. یہ نئی تعمیر جو ہو رہی ہے نا, یہ اصل میں بیل منڈے نہیں چڑھے گی. اس کے بیچ میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انٹروین ایسا کیا جائے گا جسے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ در حقیقت یہ والے مسلمان جن کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ جو توبہ تائب ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہوں, یہ والے مسلمان, ان کی لیڈرشپ کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو کھڑا کرے گا. یہ کسی پلاننگ میں نہیں ہے, یہ کسی منصوبے میں نہیں ہے, یہ کسی سوچ میں نہیں ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے ایک طرف چائنا کو اور ایک طرف امریکہ کو, یہ بیچ میں تیسری طاقت اچانک آئے گی. اب آپ سوچیں, آپ نے اگر دجال کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات حدیثوں میں آئی ہے کہ وہ غصہ کھا کے نکلے گا, غصہ کھا کے نکلے گا. بہت سے لوگوں کو ان باتوں کا فہم نہیں ہو پاتا. مسئلہ کیا سمجھیں, ایک روایت وہ ہے جس میں تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ میں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے. اب لوگ اسے جوڑ دیتے ہیں اس چیز سے کہ وہ غصہ کھا کے زنجیریں توڑ کے نکلے گا. یہ بات نہیں ہے, زنجیریں اس کی پہلے ٹوٹ چکی ہیں. میں جو سمجھا ہوں مختلف روایات سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو گیا ہے. جو آج کی دنیا ہے یہ دجال کی دنیا اس نے بنائی ہے, پیچھے رہ کے بنائی ہے, سامنے نہیں آیا ہے. وہی تھا جو برطانیہ کے پیچھے تھا, وہی تھا جو امریکہ کے پیچھے تھا, وہی ہے جو چائنا کی طرف جا رہا ہے. اس کی دنیا میں ڈسٹربنس آ کے کون پیدا کرے گا؟ حضرت مہدی آ کے پیدا کریں گے کہ یہ والا جو سی پیک کا روٹ ہے نا, یہ سارا وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے, ترکی تک کا علاقہ فتح کر لیں گے. تو جب ترکی میں ہوں گے تو خبر آئے گی نا دجال نکل آیا, تو غصہ اسے تب آئے گا یہ جب پورا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو گویا یہ دونوں جو بڑی طاقتیں ہیں یہ منہ دیکھتی رہ جائیں گی, تیسری طاقت ابھرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی, اور آخری فتح اس کی ہونی ہے. اور یہ آخری فتح وہ ہے کہ جس میں پھر دجال جب خود آئے گا تو حضرت مہدی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھگانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجیں گے, اور حضرت مسیح کو دیکھتے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ بھی بہت کوئی ہائی ٹیک چیز ہوگی نا, یوں سمجھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈی این اے انجینئرنگ کا کمال ہوگا, دونوں کے ملاپ سے کوئی بڑی عظیم شے ہوگی وہ جو بھی ہے. تو وہ حضرت مہدی کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا, وہ مقام لد پہ جا کے اسے قتل کر دیں گے. اب آخری جو شر کی طاقت آئے گی وہ ہے یاجوج ماجوج, جن کا مقابلہ حضرت مسیح بھی نہیں کر سکیں گے.
اس کے لیے آپ ویسے حدیث میں الفاظ ہیں، ایک کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ان کی گردن پہ کاٹے گا اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں مریں گے، یہاں تک کہ ان کو کی لاشیں ٹھکانے لگانا بھی ممکن نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ وہ ظاہر ہے پھر گلیں سڑیں گے تو پھر اس کے بعد بارش ہوگی تو وہ زمین صاف ہوگی ان کے وجود سے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کدھر سے آئیں گے. جی تو وہ اور ان کی عادتیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی، نہ مینڈک چھوڑیں، نہ سانپ چھوڑیں، نہ بچھو چھوڑیں. تو یہ اب یہ سارا نقشہ سامنے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اس سب کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اب ہمارے لیے چوائس کیا باقی بچی ہے، آپشن کیا باقی بچا ہے؟ توبہ کا بچا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ غلطیاں ہیں سب ممالک کی ہیں، لیکن جیسے وہ حدیث میں آیا ہے کہ جی مدینے کو بچائے گا، جیسے حدیث میں آیا مکے کو بچائے گا، تو ایسے ہی یہ ہے کہ آخر کوئی تو طاقت ہوگی نا جو حضرت مہدی کا بھی ساتھ دے، کوئی یعنی کچھ دنیا کے اسباب بھی ہوں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان باتوں سے ہمیں اللہ سمجھ دے، لوگ ہمارے بدلنا شروع ہوں تو یہ ایک ایٹمی طاقت تو ہے نا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم اللہ کے باغی رہے تو یہ ایٹم بم ہمارے گلے کی ہڈی بنے گا، اسی وجہ سے پھڑے جائیں گے. اگر دنیا ہمیں چھوڑنا بھی چاہے گی نا تو اس کی وجہ سے نہیں چھوڑے گی. اور اگر ہم اللہ کی طرف تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی ہمارے لیے تابوت سکینہ بنے گا کہ جو فتح کا باعث بنتا ہے. اور یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی. اب آپ خود سوچیں سارے لوگ اس وقت صرف اتنی بات کو سوچیں، قرآن نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی کہ یہ سود کھانا لینا دینا اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. ہم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ سارے مسلمان کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے؟ کیے ہوئے نا. اور یہ کرنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہم فلسطین پہ چڑھ دوڑیں، یہودیوں پہ چڑھ دوڑیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا، مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کوئی بندہ یہ ٹھنڈے طریقے سے یہ بات نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو، یہ اگر آپ یہ بات نہیں سن رہے نا، یہ بس پھر ایسی بات ہے جیسے کہ چونٹی کو پر نکلتے ہیں. وہ سمجھتی ہے میں اڑوں گی، لیکن وہ مرنے کے لیے اڑتی ہے. اور یہ قرآن مجید کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ آج جائیں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع نکالیں، جس تفسیر سے مرضی پڑھ لیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بخت نصر نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا. نبی موجود تھے، وہ یہی بتا رہے تھے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قوم نے نہیں سنا، انہوں نے کہا نہیں جہاد کریں گے، اور کیا. 6 لاکھ قتل ہوئے، 6 لاکھ غلام بنے. تو رات وہ اٹھا کے لے گئے، پھر نہیں ملی. تابوت سکینہ تب گم ہوا، آج تک نہیں ملا. ہیکل سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ مسجد پہلی دفعہ گری، مسمار ایک اینٹ سلامت نہیں چھوڑی گئی، کوئی ایک متنفس اس شہر میں باقی نہیں رہا. یہ وہ شہر تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو قرآن نے نقل کیے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ بربادی وہ اس قوم پر آئی جس کو اللہ نے فضیلت دی تھی، جس میں نبی موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے جب یہ ہوا. اور دوسری دفعہ اس قوم پر بربادی آئی جب آپ سوچیں، آپ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا انکار کیا، اپنے بس پڑتے انہیں سولی چڑھایا. دوسری طرف رومی ہیں، ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. تو میں جہاد کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ کو بزدل نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے بغاوت کر کے جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دھوکہ نہ کھائیں. اللہ سے لڑتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے کیسے کامیاب ہوں گے آپ کو؟ وہ بھی اللہ کے دشمن تھے جن کے ہاتھوں بنی اسرائیل، وہ مشرک تھے. لیکن اللہ نے کہا عباد اللہ نا اولی باسن شدید، وہ ہمارے وہ بندے تھے جنہیں ہم نے جنگ کی طاقت صلاحیت دی تھی، تم پر ہم نے مسلط کیے. تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ ہم پر اگر مسلط ہیں، ہمارے جرائم کی وجہ سے مسلط ہیں، ہم نے اللہ کی بغاوت کی ہوئی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہتری ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا اللہ سے تعلق ٹھیک کریں، انفرادی بھی ٹھیک کریں، اور ہم اس ملک میں اللہ کا قانون بھی نافذ کرنے کی آواز اٹھائیں، زوردار آواز اٹھائیں، تاکہ ملک بھی بچے. اور ایٹمی طاقت ہے، فوج بھی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی، تو پھر یہ کہ وہ ایک دفعہ پھر وہ نقشہ دنیا کے سامنے آ جائے گا.
اور میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئے گی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، زور لگا. آپ کو اور مجھے صرف تقریریں کرنے سے نہیں اور سننے سے نہیں ہوگا، اٹھنے سے ہوگا، کام کرنے سے ہوگا، گھر گھر یہ پیغام پہنچانے سے ہوگا، لوگوں کے پاؤں پکڑ کر انہیں یہ بات سمجھانے سے ہوگا. اب بھی یہ کام نہ کیا تو کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.